अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। ऐवान जो है वो अपोजिशन लीडर्स के बगैर है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अपोजिशन लीडर नाअहल हो रहा है। मुंतखब वजीर आजम तो नाअहल होते ही रहते हैं। प्रोग्राम के दूसरे से में बात करेंगे कि भारत के लिए जो अमरीकी लहजा तब्दील हो रहा है इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और जो टैरिफ भारत पर ज्यादा लग रहा है क्या इसका फायदा पाकिस्तान बराह रास्त उठा सकता है या नहीं। प्रोग्राम के दूसरे से इस पर बात होगी। आखिर में अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज मुलाकात की है वजीर आजम पाकिस्तान से। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से। मुलाकातों का यह मौसम है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। जी आगाज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मुंतखब वज़ीर आजम के नाअहल होने की एक रिवायत है, और वो हम 75 साल से देख रहे हैं कि बहुत कम ही किसी वजीर आजम ने, बल्कि शायद कभी भी किसी वजीर आजम ने अपनी दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं किया। लेकिन आज एक नई दिलचस्प रिवायत बना दी गई है, रख दी गई है, और वो ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी आज नाअहल हुए हैं। सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर नहीं बल्कि सेनेट के अंदर भी, और बल्कि पंजाब असम्बली के अंदर भी। तो इस वक्त मुल्क के 3 बड़े असम्बलियों के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो एक आईनी खला वहां पे मौजूद है। ये भी एक तवज्जो तलब बात है। आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने बड़ी जल्दी से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इनको नाअहल किया, और फिर उसको ऐवान में किस तरीके से अनाउंस किया, ये भी देखिए। Following members have been disqualified from being members of the National Assembly under Article 63 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan by the Election Commission of Pakistan on 16 July, 28 July, 29 July and 5th August respectively. Jamshed Ahmed Dasti, Muhammad Ahmed Chattha, Abdul Latif, Umar Ayyub, Rai Haider Ali Kharal, Saib Hamid Raza, Rai Hassan Nawaz, Zartaj। सूरत हाल इस वक्त ये है। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात की है आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। क्या विफाकी काबीना में कहीं ना कहीं कोई सुनगुन है, तौसीह भी की जा सकती है? आज की मुलाकात का मकसद क्या था, इस पर भी हम बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ एक नए एहतजाज की तैयारी भी कर रही है। अलीमा खान साहिबा ने आकर अनाउंस किया। 14 अगस्त की तारीख दी गई। याद रहे कि 14 अगस्त जश्न आजादी का दिन भी है। जरा मुलाहिजा कीजिए। इमरान खान के पैगाम में था कि 5 के बाद अब अगली तारीख 14 हुई। उन्होंने नहीं कहा मुझे आजाद करो, उन्होंने कहा अपने आप को आजाद करो। हकीकी आजादी के लिए खड़े होना है। लेकिन ये एहतजाज होगा कैसे, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो 5 अगस्त के बाद से एक एहतजाजी मोड में ऑलरेडी है। गड्डापुर साहब ने कहा था कि रोजाना की बुनियाद पे लोग निकलेंगे। अब तो तहरीक पीक कर रही है। 5 अगस्त से आपने आज तहरीक की पीक शुरू कर दी है। अब रोजाना की बुनियाद पे निकलना है, अपने घरों में, मोहल्लों में, इलाकों में। ऐसे बहुत सारे और सवालात जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जुड़े हैं, इस पे हम आज प्रोग्राम के सिलसिले में बहस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व नशरियात KP अख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज करती हूँ। ऐवान के अंदर दोनों, बल्कि 3, पंजाब असम्बली के अंदर तो खैर वहां पर डिप्टी जो भी अपोजिशन लीडर है वो ऐवान चला रहे हैं। तो फिलहाल अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? ये वैसे पहली मर्तबा मुल्क की तारीख में एक लीडर ऑफ अपोजिशन नाअहल हुआ। आप लोग अपॉइंट करेंगे या आप इसको बतौर एहतजाज जैसे ज़िमनी इंतखाब के अंदर खड़े नहीं हो रहे, इसमें हिस्सा भी नहीं लेंगे? अभी तय हो गई स्ट्रैटेजी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें पहली मर्तबा हो रही हैं और होती भी रही हैं। आपको पहली मर्तबा सबसे जो वो लोग जिनको बिल्कुल ही वोट नहीं पड़ा उनकी हुकूमत बन गई है। वो लोग जो कि हर लिहाज से उनके ऊपर हर किस्म के केस थे, कन्विक्टेड थे, एयरपोर्ट पे जाके उनके थंब इम्प्रेशन सब कुछ बायोमेट्रिक्स हो रहे थे। फिर हमने देखा कि जब जिसको अवाम ने वोट ही नहीं दिया उनको लाके बिठा दिया। फिर हमने देखा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जिसको ऐवान में डिस्कस होना चाहिए था वो कभी ऐवान में डिस्कस ही नहीं हुआ। वो मुख्तलिफ लोगों के बैठकों में डिस्कस हुआ लेकिन ऐवान में डिस्कस नहीं हुआ। फिर हमने ये देखा है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम लोगों ने पहली बार जो जुडिशरी को टोटल जो मतलब इवन ड्यूरिंग द मार्शल लॉ रिजीम जुडिशरी कभी एग्जेक्टिव के अंडर नहीं होती थी। वो PCO जजेस होते थे। वो एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के से ओथ ले लिया और उनके लिए कुछ कर लिया। लेकिन इस दफा तो जुडिशरी टोटली डिपेंडेंट हो गई है, उनको लगाने वाले ही एग्जेक्टिव है, तो वो चीज हो गई है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि
جس طریقے سے یہ مینیپولیٹ ہو رہا ہے کہ ریزرو سیٹس ہیں وہ جس پارٹی کا حق ہے اس کو ہٹا دیا جا رہا ہے. ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لے لیا جاتا ہے تو پھر اس پارٹی کو ایز اے پارٹی کنٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ان کے سارے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے تھرو. اینڈ آئی ڈو ناٹ نو کہ انڈر کس لا, کیونکہ ایون جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے. بلکہ 11 آؤٹ آف 13 ججز سیڈ کہ یہ ڈیسیژن غلط ہے. کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ مطلب دیکھیں نا, میری بات سنیں. ایک آدمی ہے وہ آپ کی انگوٹھی چوری کر لے گا, آپ کا فون چوری کر لے گا, آپ کے جوتے چوری کر لے گا. اگر اس نے آپ کا ہار بھی چوری کر لیا تو کون سی نئی قیامت, کوئی نئی چیز آ جائے گی. آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں آلٹرنیٹ اپوزیشن لیڈر. دیکھیں اس میں اپنی پارٹی سے ابھی نامینیٹ کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں جب لوور کورٹس کوئی فیصلہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو 15 دن ہوتا ہے کہ آپ اپیل پر جائیں. اچھا, سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں. ججمنٹس کس بیسس پہ؟ ججمنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ہائر کورٹ سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے یا ان کا ڈیسیژن ریورس ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ریورس کر دیں. تو جب تک ہائیسٹ کورٹ آپ کو ڈیسیژن نہیں لے لیتی, نارملی ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا جاتا. اچھا, جلدی کر دیا ایاز صادق صاحب نے. نہیں, ایاز صادق صاحب نے نہیں, یہ سارا گٹ جوڑ ہے یہ اور انہوں نے آج کیا نا بہت سارے فیصلوں نا, انہوں نے تو کرنا تھا. بیکاز ان بیچاروں کے پاس کیا ہے, ان بیچاروں کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر سے کسی کو اٹھا لیا جائے وہ اس کو کچھ کر نہیں سکتے. اگر پارلیمنٹ کو تالا لگا دیا, چاہے 2 دروازوں کو تالا لگائے یا 1 دروازے کو لگائے, ہاؤ کین یو بی اسمبلی وہ چلا رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگلی ہمارے ساتھ اختیار ولی صاحب اس وقت موجود ہے, ان سے پوچھتی ہوں. جی اچھا جی, آج لیڈر آف اپوزیشن تو اس وقت پارٹ ہے نہیں ایکٹیولی اگر ہم بات کریں. اب جو دیکھتے ہیں اپوائنٹ کریں گے یا کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا. یہ بیسک نیا ہوا ہے ہسٹری کے اندر. آج تک میں پوری ڈیٹیل نکال رہی تھی, ریسرچ نکال رہی تھی. 3 ایوانوں کے لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہے, نہ سینٹ میں ہے نہ قومی اسمبلی میں. وزیر اعظم تو ہوتے رہے ہیں نااہل. آپ لوگوں نے ایک نئی اس حکومت میں ریت بنی ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن بھی نااہل ہوں. لیڈر آف دا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ قانون سے مبرہ نہیں ہوتے. پارلیمانی لیڈر یا کوئی ممبر پارلیمنٹ بن جائے تو دس ڈزنٹ مین کہ اس کو لائسنس ٹو کل مل گیا ہے. وہ جی ایچ کے اوپر حملے کرے, وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائے, وہ ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دے, وہ پاکستان توڑنے کی باتیں شروع کر دے. انڈیا اور پاکستان کی جنگ شروع ہو تو ان کا بیانیہ ہی دشمن کے اس کو بیانیے کو مفاد دینا اور اس کو سپورٹ کرنے والا بیانیہ ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن لیڈر بن جائے تو وہ پاکستان پر حملے ہی شروع کر دے. اگر میں پھر وہی کہوں گا کہ قانون سے بالا کوئی نہیں ہے, چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو یا وزیر اعظم ہو. ہم نے ماضی میں تو یہی سیکھا ہے. 35 سال کی سیاست میں ہم نے یہی دیکھا جو ہوتا ہے عدالتی طریقہ کار, جس میں وہ پھر ایک اس کی اپیل کا وقت ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ 9 مئی میں ملوث ہے, انوالو ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, وہ بھلے وہ ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو, اس کو بالکل اریسٹ کرنا بھی چاہیے, اس کو ڈسکوالیفائی بھی ہونا چاہیے. اور جہاں تک میرے بھائی نے کہا, سینیٹر صاحب نے, کہ تاریخ میں پہلی بار, میں چند چیزیں انہوں نے کی, میں ذرا تھوڑا سا ریکارڈ کو, آپ بھی کچھ فرسٹ لے کر آئے ہیں. ہاں, یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن چوری ہوا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں آپ کے پاس کس کا مینڈیٹ تھا؟ آپ تو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے لے گئے. کے پی میں اس وقت صرف ہم نہیں کہتے, ANP, پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سب مل کر کہتے ہیں کہ ہمارا مال مسروقہ چوری شدہ مینڈیٹ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے. آج آپ کو جوڈیشری بری لگتی ہے, 2-4 فیصلے آپ کے خلاف ہو گئے نا, آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. ہم نے تو وہ دن بھی دیکھے تھے جب نواز شریف کے خلاف GITs بنائی جاتی تھی, اور وہ GIT کم, اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی چودھری کی پنچایت زیادہ. صاحب جس وقت ہوتا تھا نا, اس وقت تحریک انصاف بالکل یہ بات کرتی تھی کہ کسی ملک کا وزیر اعظم قانون سے مبرہ نہیں ہے. اگر وہ منی ٹریل نہیں دے گا تو پھر قانونی رستے سے گزرتے ہوئے نااہلی ہوتی ہے تو ہو جاتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قانون سے مبرہ نہیں, اس وقت بھی یہی جو اینڈ بینیفیشری ہے نا, جس کو اینڈ یوزر بھی کہتے ہیں, دیکھ لیں وہ کون تھا. ثاقب نثار صاحب کیا فرماتے کہ اگر شوکت عزیز صدیقی صاحب, آپ نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا, آپ نے مریم نواز کو سنگل آؤٹ نہیں کیا, تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. محنت کیا تھی؟
عمران خان کو لانا تھا، اس کو حکومت دلانی تھی، اس کے علاوہ کیا تھا؟ یہ تو پھر آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں چند چیزیں پہلی بار ہوئی ہیں، پروسیجرل جو غلطیاں ہیں اس کے انوینٹرز ہیں، آپ نے وہ بیج بویا ہوا ہے، آپ ان پروسیجرل غلطیوں کا شکار ہوئے ہیں نا، تو ایٹ لیسٹ ایڈمٹ کریں کہ پروسیجرل لیپسز ہیں سسٹم کے اندر جو پولیٹیکلی ان کو استعمال کیا، یہ اس بات پہ مگری کر لیتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن اتنا اپنے آپ کو جیسے دودھ کے دھلے ہوئے ستی ساوتریاں نکل رہی ہیں، سب اچھے پاک صاف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہ سب سے خراب لوگ ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آج آپ کو سول سپرمیسی اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت یاد آ گئی. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آلموسٹ فوج کو بیرکس اور بارڈر تک چھوڑ کر آ گئے تھے. آپ نے دوبارہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کر، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آپ ان کو پارلیمنٹ میں 2008 سے لے کے 13 کے درمیان بھی بہت کچھ ہوا ہے نا، جس میں ایک لائرز موومنٹ چلی ہے، جس کے اندر بہت ساری ہماری یہاں ماننا پڑے گا اتنا نہیں تھا. سارا سسٹم پر گندا کر دیا، خراب کر دیا. ایک جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو نیب کا چیئرمین تھا، اس کے ذریعے آپ نے اپنے اپوزیشن کے ساتھ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ آج کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے؟ یو آر دا ون، آئی مین آپ کی پارٹی اور آپ کی جماعت اور آپ کا لیڈر، کہ جنہوں نے اپنے مخالفین پر 16 کلو کے ہیروئن کے پرچے کرا دیے تھے. ڈونٹ یو فرگیٹ کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ احسن اقبال صاحب پہ فائرنگ تک کرا دی. تو ایک سائیکل ہے بیسیکلی، آپ کہہ رہے ہیں جی ایک سائیکل ہے، لیکن محمد صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مکافات عمل ہی کیا. چلے مکافات عمل ایک اس لیے اسٹرانگ ورڈ ہے کہ کل کو پھر جب چکر گھومتا ہے پھر کچھ اگر چیز ہوگا تو لوگ آپ کو بھی مکافات عمل کہیں گے. ہم نے تو ابھی ان کا کھاتا کھولا ہی نہیں ہے، یہ تو وہ کھاتے ہیں جن کے ان کے اپنے کھلے ہوئے ہیں. صحیح. مومن صاحب، ابھی یہ جو آپ کی موومنٹ ہے یہ 14 اگست والی، یہ 14 اگست کی تاریخ کا چناؤ، ایک تو کیونکہ یوم آزادی کے ساتھ اس کو وہ مل رہی ہے، ایک تو یہ بات. دوسری آپ کی جو تحریک ہے بھی اس کی مومنٹم تو 5 کے بعد شروع ہو گئی تھی نا، تو 5 کے بعد 14، یہ ذرا ایکسپلین کریں یہ کس نوعیت کی تحریک ہے؟ تھوڑا سے جواب دینا چاہیں گے ان کی بات کا. 1985 بغیر ووٹ کے ڈائریکٹ انسٹالمنٹ، 1990 IGI اور بقول بے نظیر بھٹو اسامہ بن لادن سے $1 million. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جسٹ الاؤ می، جسٹ الاؤ می، بول رہا ہوں نا، آپ درمیان میں چپ رہے ہیں، تھوڑے سے تمیز سیکھیں. تمیز کی تو خیر بات نہیں، تمیز مجھے آتی ہے، آپ خاموش رہوں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن میرے خیال میں تمیز آپ کو نہیں ہے. چلے اپنی باری میں آپ کے بندے کو کہا تھا، میں نے آپ کے کہا تھا کہ میں نہیں بیٹھوں گا ان کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ درمیان میں نہیں بولیں گے. سو اف ہی از گونا ٹاک ان دی مڈل آئی ول لیو. آپ پھر اس طرح کریں کہ آپ ایسے دیکھیں، میں جب خاموشی سے میں خاموش تھا نا، میں چاہ رہی ہوں گفتگو، خاموش تھا نا، tell him to keep his mouth shut. You keep your lips, zip up your mouth. You don't know how to talk. You don't know how to talk. I don't want to talk. تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ میں نہیں جانتا تمہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں عمران خان کے بال لگوا کر ایک نائی کی حیثیت ہے تمہاری، اور بال لگوا کے تم سینیٹر بنے ہو. اس سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں. میں یہ پوری بحث ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے، پوری بحث ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے. نہیں اگر ان کے ساتھ کرنا ہے، I don't want to. I'll leave you talk to him. Thank you very much. میں بدتمیزوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. It's better. چلے میرا تھا کہ علیحدہ بات کر لیتے اپنے. بدتمیزوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا نہیں سکتا. آپ اس سے زیادہ گرے ہوئے. چلے اس بیان ختم کر دیں. مجھے بہت ہی بدمزگی کی اس وقت بات ہے، ہوپ کہ یہ نہ ہوا ہوتا. یہ ہمیں تحریک انصاف سے سوال یا ان کی تحریک کے حوالے سے پوچھنے تھے. ہم کوشش کریں کہ ہم دوبارہ ان سے رابطہ کریں اور ہم ان سے فون پہ گفتگو کر لیں. اختیار صاحب، یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کی، کہیں کوئی کابینہ کے اندر توسیع کے اس وقت ہیں آثار؟ جی یہ بالکل، اس میں کیبنٹ جو ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ یہ گنجائش رہتی ہے کہ اس میں مزید اضافہ کیا جائے، اچھے لوگوں کو شامل کیا جائے، جن کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے ان کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈر کنسیڈریشن. نہیں ویسے ایک ضرورت ہے اس وقت، آپ کا خیال ہے ضرورت ہے؟ نہیں، ملک کو چلانے کے لیے ہمیشہ آپ کو بہترین ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ آپ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو پرائم منسٹر کی ٹیم ہے وہ اپنی جگہ پرفارم کر رہی ہے، لیکن پرائم منسٹر
शहबाज शरीफ का ये भी एक स्टाइल है कि वो हर 3 महीने बाद हर वजीर को ये कहते हैं कि अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करें। अच्छा। और एक एक बंदे की वो अकेले में क्लास लेते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है उनको छुट्टी भी दे देते हैं। तो ठीक है, इस वक्त क्या और मेरे काबीना ख्याल शफल में हो रहा है, शफल हो रही है ये, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेटर है ना इस वक्त, आप करीब है मैं विजिलेंस शफलिंग से। का ऐलान नहीं करूंगा, लेकिन इसको आप आसार- रूल आउट नहीं कर आसार सकते। हैं इसके? रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको एलिवेट भी किया जा सकता है, उनको मजीद जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिनकी नहीं होगी अच्छी, उनकी डिमोशन भी हो सकती है। हाँ, तो भी शिकायत It's भी है possible. ना, आज ख्वाजा आसिफ साहब की शिकायत भी है कि पुर्तगाल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लोग लेकर चले गए, बड़ा Yes, there are स्कैंडल lot बना। of- वो सही lot कह of रहे हैं, things. वो सही कह रहे ये हैं। चीजें नहीं, वो तो देखे खैर ख्वाजा साहब मेरे ख्याल में अपनी बात खुद ही करें और उसकी वजाहत करें तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? लेकिन देयर आर सम सीरियस थिंग्स कि जिसका नोटिस लेना मेरे ख्याल में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ले और वो उस पे एक्शन भी लेना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ख्वाजा साहब ने निशानदही की है, ठीक है उनकी मर्जी, वो सीनियर हैं, वो कर सकते हैं, उन्होंने टीवी पे जिक्र किया, लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ डायरेक्टली भी डिस्कस करते तो इसका भी हल निकाला जाए। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि जी जो उनका एक कोर गुफ्तगू है ना, वो ये है कि हुकूमत की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है उसको सैबोटाज कर रही है करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, ये उनकी बात का क्रक्स है ना। आप इससे एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भाई आप तो बड़े करीब है ना, तो ये ऑब्जर्वेशन ठीक है। देयर आर ब्यूरोक्रेसी में हमेशा, चाहे ये कोई भी हुकूमत हो, इवन ये मार्शल लॉ की हुकूमत अगर आप उठा लें, तो आप परवेज मुशर्रफ का दौर उठा लें, आप उससे पहले जियाउल हक का दौर उठा लें, ब्यूरोक्रेसी की हमेशा ये कोशिश रहती है आपने जाना इस तरफ होता है, वो कोशिश करते हैं आपको इस तरफ ले जाए। उनका अपना एक स्टाइल होता है, उनका अपना एक तरीका होता है, मे भी उनके इंटेंशंस अच्छे हों, लेकिन वो आपकी बात को गलत नहीं कहते हैं, लेकिन करते वही है जो उनको अच्छा लगता है। तो ये उनका एक स्टाइल होता है। मैं उनकी इंटेंशंस पे भी वो नहीं करता, कोई क्वेश्चन मार्क क्लेम है वो नहीं बहुत करता। बड़ा है कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क को चलाने वालों को लेकिन- इतना एतमाद नहीं है कि अपने लेकिन- मुल्क के असासे इधर रखें, वो मुल्क से बाहर वही मैं बात रिफ्लेक्ट सो बैडली ऑन योर। देखिए, अगर ये ब्यूरोक्रेट हो, ये जर्नलिस्ट हो, ये पॉलिटिशियन हो, ये जनरल हो, ये कोई भी हो, यहां पर वो अर्न करते हैं पैसे हलाल से, हराम से, व्हाटएवर, और उसके बाद वो जाके मुल्क से बाहर बैठकर उसके कोई जजीरे खरीदे, कोई प्लॉट खरीदे, कोई टावर खरीदे, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदे, रेजिडेंशियल अपने लिए फार्म हाउसेज बनाए, तो मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग वेरी पर ये बेबसी वेरी क्यों? बैड। ये बेबसी Very क्यों? आपको bad. पता है एक रेगुलर शख्स को तरीके से लीगल चैनल से इस मुल्क से पैसा बाहर ले जाने के लिए कितने चेक से गुजरना पड़ता है? ये बात सही है। क्या मैं ले जा सकती हूँ उस मुल्क से पैसा जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नोटिस के बगैर? तो ये कैसे जा रहा है आपके? मैं आपकी इस बात को सिर्फ सपोर्ट नहीं, मैं इसको इंडोज भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ कि जो बंदा लीगली एक प्रोसेस से गुजरता है और वो कहीं अपने पैसे बाहर भेजता है तो उसको कितने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जो लोग ये शॉर्टकट कैसे जा पे रहा जाते है हैं बताएं ना। आप हमें हुकूमत है, आप पता करके, आपको समझ नहीं आ रही नहीं, है, मैं आप हुकूमत गवर्नमेंट हूँ में लेकिन मैं हमें- हुंडी वाला नहीं हूँ मैं हवाले वाला आप नहीं हमें हूँ। पता करके बताएं, आपके हम बुजुर्ग जरूर वैसे आपको बताएंगे। बेबस है कि इसमें पता नहीं कैसे जा रहे हैं आप। एक बात बिल्कुल तय है, प्राइम मिनिस्टर इज वेरी कीन, उन्होंने इन चीजों को देखा भी, उन्होंने चेक भी किया, और वो इस बारे में, मैं एक बात ये आज टीवी पे, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, since I belong to PMLN from the very beginning, मेरी almost 3.5 दहाइयां हो गई हैं, 35 साल। वजीर आजम शहबाज शरीफ जिस चीज का एक बार नोटिस ले लेना, वो उसको कवर में उतार के आते हैं। अच्छा, वो छोड़ते दो नहीं। इश्यूज हैं, चीनी और प्रॉपर्टीज बाहर ले जाने के, वो ये दो बड़े चीजों स्कैंडल्स हैं ये। और इनका वो नोटिस ले चुके हैं। चलें, इस पे हम फॉलोअप करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली Thank you साहब, very प्रोग्राम के सिलसिले हमारे साथ मौजूद थे। वापस आएंगे तो बात करेंगे ट्रंप की जबान भारत की तरफ क्यों बदली, कैसे बदली। ब्लूमबर्ग ने बड़ा इंटरेस्टिंग पीस किया इस पे, आज इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम आजकल देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के दरमियान जो एक कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर से भी आगे बढ़ के अब बड़े अल्फाज की एक बड़ी जंग बन चुकी है, वो जारी है। और आज ब्लूमबर्ग ने उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस छापा है। उन्होंने वो वजूहात बताई हैं जिसकी वजह से अमरीकी सदर का भारत की तरफ इतना तज़हीक आमेज रवैया है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान 17 जून को 35 मिनट
طویل گفتگو ہوئی. صدر ٹرمپ مودی سے ملاقات کے بغیر کینیڈا میں G7 سمٹ سے واپس آ گئے تھے. صدر ٹرمپ نے مودی کو امریکہ آنے کی دعوت دی جو مودی نے مسترد کر دی. نریندر مودی کو خدشہ تھا کہ ٹرمپ مودی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کروائیں گے. رپورٹ کے مطابق اس فون کال کے بعد وائٹ ہاؤس کے لہجے میں تبدیلی محسوس ہوئی. مودی اور ٹرمپ کی اس کال کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہوئی. وائٹ ہاؤس نے رد عمل میں کہا کہ بھارت سے ہم آہنگی ممکن نہیں، تاہم بات چیت جاری ہے. بلومبرگ کے مطابق بھارت پر ٹیرف کا اعلان دو طرفہ تعلقات کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا. بھارت نے ابھی تک امریکی ٹیرف پر جوابی رد عمل نہیں دیا. مودی امریکہ کی طرف سے جھکاؤ کی پالیسی کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں. لیکن جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ مودی کے ساتھ جو ٹرمپ کی یہ لڑائی ہے اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت انجوائے کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے صحافی بار بار ان سے بھارت سے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں اور جو لیٹسٹ ان کی میڈیا انٹریکشن ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت سے مذاکرات نہیں ہوں گے. انڈیا پر 50% ٹیرف عائد کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے ٹیرف کے معاملے پر انڈیا سے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق جب تک روس سے تیل خریدنے کا معاملہ حل نہیں ہوتا بات چیت نہیں ہوگی. امریکی صدر کے مطابق معاملے کے حل تک امریکہ اور بھارت کے تجارتی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے. 6 اگست کو ہم آپ کو دکھائیں کہ اضافی جو ٹیرف ہے وہ نافذ کیے گئے امریکہ کی جانب سے بھارت کے اوپر اور اس کے جواب میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ جو اعلامیہ ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بھارت نے ظاہر سی بات ہے اس کا رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ غیر منصفانہ ہے، یہ بلا جواز ہے. قومی مفادات اور اقتصادی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بھارت ہر صورت کام کرتا رہے گا. اس کے بعد ابھی 50% ٹیرف تک بھی بات شاید نہ رکے. پتہ نہیں اپنی ترنگ میں آ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی ہے یا واقعی پالیسی ڈیسیژن وہ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی مزید اور بھی ٹیرف بڑھ سکتا ہے اور سینکشنز لگ سکتے ہیں. ذرا سنیے. We put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. وائٹ ہاؤس ان ٹیرفز کو اقتصادی لینس سے نہیں دیکھتا، وہ اس کو قومی سلامتی کا ایشو سمجھتے ہیں امریکہ کی. ذرا دیکھیے. Rationale for the India tariffs are very different from the reciprocal tariffs. This was a pure national security issue associated with India's abject refusal to stop buying Russian oil. And India is the Maharaja of tariffs. ایک ہے گلوبل پالیٹکس اور ظاہر سی بات ہے جو لوکل پالیٹکس ہے بھارت کی وہ اس سے براہ راست اثر انداز ہوتی ہے اور ہو بھی رہی ہے. مودی نے اس وقت ان سینکشنز کے حوالے سے جو پناہ لی ہے وہ بھارت کے کسانوں کے پیچھے پناہ لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں کسانوں کے اس مفادات پر سودا نہیں کر سکتا. سنیے. بھارت اپنے کسانوں کے، پشو پالکوں کے اور مچھوارے بھائی بہنوں کے ہتوں کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا. اور میں جانتا ہوں ویکتیگت روپ سے مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں. جب مشکل وقت آیا تو جو غریب لوگ ہیں ان کی پیچھے پرائم منسٹر مودی جو ہیں اس وقت چھپے ہوئے ہیں. جبکہ اگر ہم یہ بات کریں تو اپوزیشن بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اس وقت کی سچویشن کا. راہل گاندھی صاحب نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اکنامک بلیک میل ہے، بھارت کو یہ بلی کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک انفیئر ڈیل ہے. لیکن چونکہ پی ایم مودی کمزور ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کمزور وزیر اعظم جو ہے وہ انڈین انٹرسٹ کے خلاف چلا جائے اور اس کا وہ فائدہ اٹھا سکے امریکہ. تو کلیئرلی جو مودی کی ویکنس ہے اس حوالے سے بار بار ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے جو کہ ان کی پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے ایک بڑی ہیومیلیٹنگ بات ہے. ٹرمپ ٹیرف کا اثر پڑے گا، بالکل پڑے گا. ششی تھرور جو آج کل بہت ہی قریب سمجھے جا رہے ہیں مودی سرکار کے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں. دیکھیے اثر تو پڑے گا ہی کیونکہ $90 بلین کے ہمارے ٹریڈ ہے ان کے ساتھ. اور اگر آپ سوچئے کہ ابھی ہر چیز 50% زیادہ مہنگا ہوگا تو خریدنے والوں بھی سوچیں گے کہ بھارتی چیزوں کو کیوں خرید لیں. ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جس دیشوں سے اس قسم کی چیزیں امریکہ کو بھیجا جا رہا ہے سے اگر کم ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ نیچرلی ان کے چیزوں اگر کم مہنگے ہیں تو بھارت کی چیز بک نہیں جائے گی امریکن مارکیٹ میں. ساتھ ساتھ کیا انڈیا چین کے قریب آ سکتا ہے کیونکہ ایک گلوبل پالیٹکس کا یہ پورا ایک حصہ ہے، ایک ایکٹ ہے جو اس طرح سے پلے آؤٹ ہو رہا ہے. اس پہ بی بی سی نے بڑی اہم سٹوری کی ہے، بڑا دلچسپ تجزیہ ہے. بی بی سی اردو کی سٹوری کے مطابق انڈیا اور امریکہ کے درمیان صرف 2 سال میں حالات بالکل بدل چکے ہیں جو حیران کن ہے.
कुछ सिफारतकार समझते हैं कि इस तिजारती जंग से इंडिया को कलील मुद्दत में नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इसकी वजह से अमरीका एक करीबी पार्टनर खो सकता है, एक ऐसा पार्टनर जो चीन के खिलाफ अमरीका की मदद कर सकता है। बैनुल अक़वामी अमूर के तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि टैरिफ से इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन अमरीका को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ट्रंप की खारजा पॉलिसी से इंडिया चीन के करीब आ सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवा महीने चीन जा सकते हैं, और मौजूदा हालात में मोदी का शी जिनपिंग के साथ स्टेज शेयर करना बजाते खुद एक पैगाम होगा कि इंडिया दबाव के सामने नहीं झुक सकता। अमरीकी टैरिफ हमला दूरअंदेशी नहीं है और एक ऐसा मुस्तकबिल नजर आ रहा है जहां चीन और इंडिया अमरीकी दबाव का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े होंगे। टैरिफ से हटकर जो चीज इस वक्त इंडिया को मजीद परेशान कर रही है वो अमरीका की पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कुर्बत। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि ट्रंप का गुस्सा न सिर्फ इंडिया की तरफ से रूसी तेल ना खरीदना बल्कि यूक्रेन में जंगबंदी कराने में नाकामी की वजह से है। माहिरीन का कहना है कि अगर रूस जंगबंदी पर रजामंद हो जाता है तो अमरीका और इंडिया के ताल्लुकात दोबारा बहाल हो सकते हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप का सब्र खत्म हो चुका है और अब वो भारतीय वजीर आजम मोदी से अमरीका या इलाकाई ब्लॉक में किसी एक का इंतखाब करने को कह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया टैरिफ जुए की वजह से अमरीका के एक अहम इत्तेहादी इंडिया से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर के कामरान यूसुफ साहब भी जो इन मामलात पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर साहब आपसे आगाज करते हैं। शुरू में मैंने जरा आज ये तमहीद अपने देखने वालों को इसलिए बताई कि जिस तरह से ये पूरा मोदी और ट्रंप की बयानबाजी प्ले आउट कर रही है ग्लोबल अरीना में, इसमें जाहिर सी बात है इस वक्त हम बेनिफिशरी हैं। हम इसका फिलहाल वक्ती तौर पे तो हम इससे फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जरा इसको थोड़ा हमारे लिए अनपैक कीजिए। ये हो क्या रहा है? नाराज तो खाली एक फोन कॉल की वजह से तो नहीं होंगे ना प्रेसिडेंट ट्रंप, या वाकई उनका मिजाज ऐसा कि वो हो सकते हैं एक फोन कॉल से नाराज? ट्रंप साहब तो कुछ भी हो सकते हैं जी, वो जंगल का बादशाह है, अंडा दे बच्चा दे, जो मर्जी करे, सुबह अंडा दे शाम को बच्चा दे, ये भी हो सकता है। सो यकीनन वो हो सकता है, लेकिन मजाक अलग बात। यकीनन ये जो रिफ्ट है ये अहम है, ये पाकिस्तान और इंडिया से बहुत बड़ी रिफ्ट है, ये एक आलमी सतह पे अहमियत इसकी, एक जो आपकी तमहीद जो है बिल्कुल दुरुस्त थी। इसकी एक अहमियत ये है कि जो जियो पोलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक बिसात जो चेंज हो रही है ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरी इसकी एक अहमियत यह है कि जो उस जियो पोलिटिकल बसात के चेंज होने में जो ट्रेड प्रोफाइल दुनिया की चेंज हो रही है, जिसको आई थिंक हम इग्नोर कर रहे हैं। अभी तक सारी ट्रेड की बात जो है वो अमेरिका के हवाले से हो रही है, लेकिन ट्रेड ऐसी चीज नहीं है कि एक मुल्क चेंज कर दे तो बस वो एक मुल्क का पे असर पड़ता है। ये पूरी दुनिया का जो ट्रेड पैटर्न है कम से कम पिछले 30 साल का, जब से WTO बनी, वो जो है वो दरम भरम हो गया। तो ये उसकी एक अहमियत इसमें उसकी भी है, और यकीनन इसमें पर्सनैलिटी भी इन्वॉल्व है। दो लोग जो बहुत एक जैसे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, और समझा जाता था क्योंकि वो एक जैसे हैं इसलिए उनकी दोस्ती भी बड़ी है, यारी भी बड़ी है। मोदी साहब उनका हाथ पकड़ लेते थे, जिगरोल हैं उनके यार हैं। क्योंकि वो एक जैसे हैं इसलिए ये रिफ्ट और बढ़ गई है, क्योंकि दोनों की प्रोपेंसिटी जो है वो पर्सनलाइज करने की है, दोनों की प्रोपेंसिटी जो है वो एक थिन स्किन की है। तो उससे खसूसन ट्रंप साहब के हवाले से ये ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये ऐसा सिर्फ नहीं है कि इसका ताल्लुक सिर्फ रूस के तेल से नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है कि रूस के तेल वाला जो मसला है वो हल हो जाएगा, अच्छी तरह हो या बुरी तरह हो। हम देख रहे हैं कि रूस और अमेरिका की भी बात शायद होने वाली है, और रशिया एक तरह से अपनी जो जंग तक समझता है कि वो जीत गया है, उसको वो प्रेस करेगा। ट्रंप साहब प्रोबेबली रशिया की हर बात मान लेंगे उसमें, और फिर डिक्लेयर कर देंगे कि मैंने जनाब यहाँ पीस करा दिया, ये करा दिया। उनकी कोशिश कम से कम ये होगी। अगर वो होता है तो देन दिस ऑल्सो चेंजेस। लेकिन इसकी जो बड़ी अहमियत है वो ये है कि जो जियो पोलिटिकल शिफ्ट है, जो आपने चीन की, नहीं ख्याल के भारत चीन के करीब आता है। भारत चीन करीब ये कोशिश करेगा कि बहुत दूर न रहे। जो ब्रिक्स की बात करते हैं वो अहमियत है, क्या दुनिया की नई ट्रेड प्रोफाइल बन जाएगी। लेकिन ना मोदी साहब ने, आखिरी में अगर गुजारिश करूं, आज उनकी एक ट्वीट थी जिसमें वो ब्राजील का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अभी तक इसका मसला ये था कि ब्रिक्स वॉज अ ग्रेट आइडिया बट इन प्रैक्टिस इट वॉजंट अ ट्रेडिंग ब्लॉक। क्या इसकी वजह से वो एक सीरियस ट्रेडिंग ब्लॉक बन जाएगा बजाते खुद?
صحیح. یہ بہت سارے سوالات ہیں. میرے خیال ہے کامران کی طرف سے ہم کچھ ان سوالات کو موڑ دیتے ہیں, کیونکہ یہ جو چین اور بھارت کے قریب آنے میں کی بات کریں بی بی سی, اس میں ویسے پاکستان اور بھارت کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے. ایسے ممالک جن کی بہت کھل کے ایک دوسرے سے ناراضی ہے, اس حد تک ناراضی ہے کہ ان کے انٹرسٹ کلیش کرتے, پھر بھی وہ کولیبریٹ بھی کرتے ہیں, وہ ٹریڈ بھی کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے قریب بھی جاتے ہیں, دور بھی ہوتے ہیں. تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بھی اس میں ہے. سو کامران, یہ جو بہت سارے سوالات ڈاکٹر عادل نے اٹھائے ہیں, سب سے پہلے چین اور بھارت کے قریب آنے کی جو چہمگوئیاں ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں آپ کو پتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کا پرماننٹ دوست نہیں ہوتا, پرماننٹ اینیمی نہیں ہوتا, اور آپ حالات کے مطابق اپنی جو پوزیشنز ہیں اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. آپ نے باقی ڈیولپمنٹس کا تو ذکر کیا. آج اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک اور ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے, اور یہ بھی بڑی سگنیفیکنٹ ٹیلیفونک کانورسیشن ہے, کیونکہ اپیرنٹلی سارا دباؤ ٹرمپ کی طرف سے جو آ رہا ہے وہ روس اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس سے متعلق آ رہا ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات بھارت کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کے حوالے سے انہوں نے بریفنگ لی ہے, دوسرا بڑا کلیئرلی ایمفیسائز کیا ہے کہ روس اور بھارت کے جو تعلقات ہیں, جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, وہ فردر ڈیپن ہوگی. اور بھارت کے پرائم منسٹر نے جو ان کا اینول سمٹ ہوتا ہے روس اور بھارت کا, اس کے لیے دعوت دی ہے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو کہ وہ بھارت کا دورہ کریں. تو یہاں پر آپٹکس اگر آپ دیکھیں تو بھارت, مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جو بھی کر رہا ہے وہ جو اپنے ان کے ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ود رشیا اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چین سے متعلق جو آپ نے ذکر کیا, یس, ایس سی او فورم اگر آپ دیکھیں تو بظاہر لگتا تھا کہ اس میں اگر آپ ترجیحات دیکھیں بھارت کی تو وہ آپ کو مس فٹ اس میں نظر آتا تھا. پچھلے 2-3 جو سمٹس ہوئے ہیں اس میں مودی نے ڈیلیبریٹلی اسکپ کیا تھا. ایک اس کی وجہ چین کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے, دوسرا مغرب کو یہ پیغام دینا کہ ہم آپ کے بڑے اچھے اتحادی ہیں. اب یہ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں بیجنگ میں جو ایس سی او سمٹ ہو رہا ہے کہ شاید وہاں پر بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی جائیں. اگر وہاں پر گئے ان کی پریزیڈنٹ شی سے بھی ملاقات ہوگی, اور میئرلی ان کا وہاں پر جانا ایک میسج امریکہ کو بھی کنوے کرے گا کہ اگر آپ ہمارے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو چائنا آپ کا سب سے بڑا ایڈورسری ہے, تو پھر ہمارے پاس بھی آپشنز اوپن ہیں, ہم دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں. بٹ اوور آل اگین چین اور بھارت کے درمیان جو آبویسلی جو ایشوز ہیں, جو ان کے بارڈر ایشوز بھی ہیں, وہ شاید اتنے بڑے ہیں کہ مے بی اس میں ایک حد سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتری نہیں آ سکتی. بٹ بھارت آف کورس اپنے جو کارڈز ہیں وہ اب کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے, امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بے شک خراب ہو رہے ہیں, ہمارے پاس باقی آپشنز ہیں, ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس دوران پاکستان نے بھی, کامران, بڑی ٹائٹ روپ کے اوپر چلنا ہے. ایک طرف امریکی کیمپ ہے, ایک طرف چینی کیمپ ہے, اور پچھلی مرتبہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہم وہ پیوٹن کی اور وہ جو یوکرین کی جنگ کے بالکل بیچ میں آ گئے, اور ایک بڑی بدمزگی تھی اس وقت. لیکن اس وقت ہمیں وہ بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے, خاص طور پہ ان حالات میں جبکہ دنیا شفٹ ہو رہی ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہے, اور سارے معاملات ایک ٹرمپ جیسے ایک شخص کے ہاتھ میں ہیں. جی کامران. اچھا, آپ نے میرے سے سوال کیا, پہلے آپ کا حصہ وہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا. دیکھیں, ابھی تک آپ نے بلومبرگ کے آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا, اور اس کی جو اوپننگ لائن ہے کہ پاکستان نے بظاہر ٹرمپ جو بالکل انپریڈکٹیبل ہیں اس کے ساتھ اپنے کارڈز باقی دنیا کے جو ممالک ہیں ان سے بڑے بہتر کھیلے ہیں. تو ابھی تک ایز آف ناؤ اگر آپ بات کریں تو امریکہ کے ساتھ بھی ہماری انگیجمنٹ چل رہی ہے. فی الحال ہم ٹرمپ کے جو آتاب ہیں اس سے بچے ہوئے ہیں. چین کے ساتھ ہمارا ایک روایتی ریلیشن شپ ہے, وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اسی مہینے کے آخر میں پرائم منسٹر نے وزٹ بھی کرنا ہے چین کا. پھر روس کے ساتھ بھی کنسسٹنٹلی ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. پھر حال ہی میں ہم نے ایران کے صدر کی بھی میزبانی کی ہے, ان کو ریڈ کارپیٹ ویلکم دیا ہے. تو دس مینس کہ ڈسپائٹ آر ولنریبلٹیز, اور بھارت کے مقابلے میں شاید ہمارے پاس اتنی لیوریج نہیں ہے. ہم آج بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, امریکہ کے پاس شاید پاکستان کو اسکرو کرنے کے لیے لیوریج بہت زیادہ ہے. بٹ ڈسپائٹ آل دوز ویکنیسز یا فلاز, مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ہم نے ڈپلومیٹکلی اپنے کارڈز بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں. پرابلم تب آئے گی کہ اگر ٹرمپ کسی بات پہ ناراض ہوتے ہیں ہمارے, اگلا سوال یہی تھا کہ جتنی شدت سے محبت ہوتی ہے ڈاکٹر عادل نجم, آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں وہاں پہ, چاہے وہ ایلون مسک ہو یا ان کے جو دیگر اتحادی, جب خدا نخواستہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ ناراضی کی بھی ایک دوسری انتہا پہ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. لیکن بہرحال اس وقت پاکستان کو ایٹ لیسٹ اس بات پہ کا اطمینان ہونا چاہیے ہے کہ بھئی اگر ہم زیر عتاب نہیں ہے تو اچھی بات ہے, ہمارا جو پڑوسی ہے وہ زیر عتاب ہے.
نہیں دیکھیں کسی کسی کے دکھ پہ تو خوشی نہیں کرنی چاہیے نا, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے. اس وقت تو میرے خیال میں سچی بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب زیادتی کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ, اور صرف اس لیے کہ وہ بھارت سے ہماری کشیدگی ہے اس لیے ہم اس, کیونکہ اگر آج ان سے کر رہے ہیں تو کل ہمارے ساتھ کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں دیکھیں کہ 50% ان کی بات ہو رہی ہے ٹیرف کی, تو ہم پہ بھی 19% ایکسٹرا لگا, وہ ہمیں کہیں سے پے کرنا پڑے گا. پارٹلی ہم جو ہے نیوے اس لیے رہ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈ ہے بڑا کم, اور سب سے میرے خیال میں بڑی جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ہماری فضا میں جو جیت تھی ان 4 دنوں میں, ایوری ون لوز اے ونر دنیا میں, اور نو ون لوز اے ونر مور دین ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم 2 چیزیں کم از کم سیکھ چکے ہیں. ایک یہ کہ ہی لوز اے ونر, اور کیونکہ جب وہ ونر کوئی ہوتا ہے نا تو وہ اس کی ون کو اپنی ون بنا دیتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے اصل میں کیا. اور دوسری چیز ہمیں یہ پتا ہے کہ جب وین پیپل پش بیک تو ہی پشز بیک. آپ کو اگر یاد ہو, یہ اگر ہم یہ ٹریڈ کی بات کریں تو یہ شروع کہانیاں کہاں سے ہوئی تھی, یاد ہے کینیڈا سے ہوئی تھی, جی میکسیکو سے ہوئی. میکسیکو پہ اب وہ ریٹریٹ کر چکے ہیں, چین نے واپس کیا تو وہ ریٹریٹ کر چکے ہیں. بھارت میرے خیال میں سوچ اس وقت یہ رہا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ہم بیک بون دکھائیں گے تو شاید وہ ریٹریٹ کر جائیں. آئی ڈو ناٹ تھنک اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ, لیکن ہم ایک ماحول میں ضرور ہے. جو آپ کی بات ہے پاکستان کے حوالے سے بالکل درست ہے. دس از ناٹ اے ٹائم فار کمپلیسنسی, دس از ناٹ اے ٹائم فار چیسٹ بیٹنگ. ہمارے ساتھ اگر ہمیں کوئی اپرچونٹی ملی ہے, کوئی تھوڑی سی ونڈو ملی ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں, ہمبلی اور بڑی بردباری سے وہ فائدہ اٹھا لیں. کامران, اس سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے اس وقت آنے والے چند مہینوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپرچونٹیز کا ہے پاکستان کے لیے, چیلنجز کا ہے؟ دیکھیں جو سب سے بڑی اپرچونٹی ہمیں ملی ہے, کیونکہ اگر بھارت اور امریکہ کے درمیان جس طریقے سے پچھلے 10-15 سالوں میں کلوز ہم نے نیکسس دیکھا, تو جو بائیڈن نے ہمیں بالکل اگنور کیا, تو اٹ از بیکاز آف جو بھارت کے ساتھ ان کی کلوزنس تھی. لیکن اب جو بیچ میں ان میں رپچر آیا ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل نجم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے, بٹ بھارت کو اگر یہ موقع ملے گا تو وہ ہمارے سے کبھی رعایت نہیں برتے گا. ایک تو اس جو اسٹریٹجک اسپیس ہمارے لیے ملی ہے اس کا ہم نے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم وی آر اسٹل ریلیونٹ. اینڈ مور امپورٹنٹلی آئی تھنک ہماری لیڈرشپ بھی وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. تو اگر ہمیں اپرچونٹی ملی ہے, بے شک 19% اضافی امپورٹ ڈیوٹی ہماری مصنوعات پر لگی ہے, لیکن اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں جو باقی ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں تو اس کے مقابلے میں اسٹل ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے. اور بھارت کے اوپر اگر 50% لگتا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. تو اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو ٹریڈ گینز. یہ ایک اپرچونٹی ہے, اور چیلنج جو ہوگا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ڈاکٹر عادل نجم کہہ رہے ہیں کہ نیمی ہو کے چلتے رہیں, اور ٹرمپ کے ساتھ اگر ہمارے معاملات اسی طریقے سے اچھے چلتے رہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ مینٹین کریں گے. 2025 دین دیر ول بی اے پرابلم. 2025 ابھی جی ایک جملہ کے دی, ایک جملے کی اجازت. بالکل 100% اگری. چیلنج ہمارا یہ ہے کہ ٹرمپ نے ہم سے کسی وقت کچھ مانگنا ہے, اور جو وہ مانگے گا شاید ہم دے نہیں سکیں گے. That is when the challenge will come. It will either be about Middle East, Israel, یا it will be about China. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں, اس لیے ہمیں اس وقت وہ ڈپلومیسی کرنی چاہیے کہ ہم ان پہ ظاہر کر دیں کہ جناب ادھار مانگ کے ہمیں شرمندہ نہ کریں. ٹھیک ہے, دیر آر سم ریڈ لائنز جو ہماری بھی مشکل ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. پروگرام بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے کچھ اہم سیاسی ملاقاتوں کے بارے میں ذرا پس منظر جانے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی. اس ملاقات کا پس منظر کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کیا یہ ریگولر ایک تعزیتی ملاقات تھی یا اس کے کچھ اور سیاسی عزائم بھی ہیں؟ پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے. نعیم اشرف بٹ صاحب, ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ARY نیوز, بہت شکریہ. بٹ یہ بلاول صاحب آج ملے کہ کئی یہ چہمگوئیاں تھیں شاید کابینہ میں کسی موقع پہ توسیع ہوگی, اس ضمن میں پہلی ملاقات ہے یا ایک ریگولر ملاقات ہے؟ ہوتی رہتی ہے ملاقاتیں تو. جی ماریا, اصل میں ملاقات تو یہ کابینہ والا تو ابھی نہیں کچھ کہا جا سکتا, شاید اس کو ابھی کوئی بڑی دیر ہو گئی ہے, لیکن بہرحال سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو کوئی اتنی اس طرح وہ نہیں تھی, ایک تعزیتی ملاقات بھی ہو سکتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک نیا جو ان کو کچھ چیلنج ہے اس میں یہ اکٹھے ہیں, یہ کنفرم ہے 100%. اور اس کے آپ کو کچھ چیزیں بھی جو ہم ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ
جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں سیاسی، آج کی ملاقات خواجہ آصف صاحب کی اگر نواز شریف صاحب سے لی جائے تو سوچا تو یہ تھا کہ یہ اینڈ ہوگا یہ فکرہ، لیکن سٹارٹ میں یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی پالیسی جو ہے سیاسی وہ بدلنے جا رہے ہیں، اور کسی حد تک وہ بدل چکے ہیں اور اس طرف انہوں نے قدم رکھ لیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جو انہیں اکثر کہا جاتا تھا شہباز شریف صاحب یا ان کے جو ہم خیال تھے کہ آپ جو ہیں وہ شاید وہ آپ کی پالیسی صحیح نہیں ہے ٹکراؤ والی یا جو بھی تھا، تو ہم جو ہیں وہ جو کہتے ہیں اب وہ موقع دیا شہباز شریف صاحب کو پہلے بھی اب دوسری دفعہ بھی، تو وہ کوئی اتنی سیاست اس میں ان کی کوئی کامیاب نہیں رہی، تو اب میاں صاحب نے کافی چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں۔ اسی طرح خواجہ آصف جو آج ملے ہیں، آپ تھوڑا پیچھے جائیں گے تو میاں صاحب کا یہ سٹائل رہا ہے کہ جب کوئی جو کہ خواجہ آصف اس وقت ٹکراؤ میں ہیں تو وہ اس کو پہچانتے ہی نہیں، ان سے ملاقاتیں ہی نہیں ہوتی۔ ڈان لیکس پہ پرویز رشید بہت پیارے تھے، ان سے ملاقات ختم ہو گئی، وزارت چلی گئی، فاطمی صاحب چلے، اور بہت سی مثالیں، لیکن جہاں پر میاں صاحب نے انہیں بلا کے آج تھاپڑا دیا ہے، انہیں شاباش دی ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ ہمارا اثاثہ ہیں، آپ بڑے سینئر ہیں، مشکل وقت میں ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف اگر اسحاق ڈار صاحب کا بھی آپ دیکھیں، اہم وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کچھ کہہ لے ریفارمز اپنی وزارت میں کی ہیں اور کہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہیں، ان کی مرضی سے چیزیں ہوں گی، اور پھر انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی بھی۔ پھر ایرانی صدر کا آنا اور میاں صاحب کا لاہور میں انہیں ریسیو کرنا، پھر میاں صاحب سعودی سفیر، یو اے ای کے سفیر جو ہیں ان کو مل رہے ہیں۔ پھر آج اگر دیکھیں کہ اور ان ملاقاتوں میں مریم نواز ان کے ساتھ تھیں، پھر آج آسٹریلیا کے جو سفارتکار ہیں وہ ملے ہیں، لیکن ان کو مریم نواز اکیلے ملی ہیں کیونکہ وہ جا رہے تھے، وہ دوش ہو رہے تھے اپنے عہدے سے۔ میاں صاحب ان کو بٹ صاحب اگر میں تھوڑا آسان کہہ دوں، آسان الفاظ میں اپنے لوگوں کے لیے جو ویورز ہیں ان کے لیے میں آپ سے پوچھوں کہ وہ جو مفاہمتی پالیسی تھی جس کا فیس شہباز صاحب تھے، اس کے اندر تبدیلیاں آنے لگی ہیں؟ جی بالکل، آپ درست بالکل صحیح آپ سمجھی ہیں، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، کسی حد تک آ چکی ہے۔ اب اس میں ایک فرق ضرور ہے پہلے سے کہ ابھی تک جو ہے یہ اس کو ہم ہائیبرڈ تبدیلی کہیں گے، ہائیبرڈ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، کیونکہ اس میں انہیں تھوڑے خطرات بھی ہیں، ہو سکتا ہے معاملات ان کے پہلے جو ہے وہ کچھ سیٹل ہو جائیں، معاملات ادھر رک جائیں، لیکن فی الحال میاں صاحب بڑے کلیئر ہیں، وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور اپنا پنجاب کی بھی اگر آپ کو میں فرق بتاؤں کہ اب وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ انٹرویوز انہوں نے لینا شروع کر دی ہیں افسران کی تعیناتی سے پہلے، یہ 1.5 سال بعد یاد آیا، پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے 5 ڈی پی او لگائے 1-2 روز پہلے، اور وہ اس میں 15 افسران کے انٹرویوز کیے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ صحیح، یعنی نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر اپنا اثر و رسوخ مزید۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت پروگرام کے سلسلے میں نعیم اشرف بٹ۔ اپنا ہمیں فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔